बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व ज़नत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरत दुखान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। तो तारुफ़ है, थोड़ा सा बयान कर देते हैं कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा के काफरों को मुतनब्बा करने के लिए एक शदीद क़हत में मुब्तला फरमाया। इस मौके पर लोग चमड़े तक खाने पर मजबूर हुए और अबू सुफियान के ज़रिए काफरों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से दरख्वास्त की कि हम क़हत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। हम वादा करते हैं कि अगर क़हत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने क़हत से निजात अता फरमाई। लेकिन जब क़हत दूर हो गया तो ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इस वाक़े का तज़किरा इस सूरत की आयत नंबर 10 और 15 में आया है। इसी सिलसिले में ये फरमाया गया है कि ये दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नज़र आएगा। उसका मतलब इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में आएगा कि धुएं को अरबी में दुखान कहते हैं। इसी वजह से सूरत का नाम सूरत दुखान है। सूरत की बाकी मज़ामीन तौहीद, रिसालत और आखिरत की इस बात पर मुश्तमिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। ये सूरत मक्की है। इसमें 59 आयत हैं, 3 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। हाँ मीम, कसम है इस किताब की जो हक़ को वाज़ा करने वाली है कि हमने उसे एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम लोगों को ख़बरदार करने वाले थे। उसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। नेज़ हम एक पैगंबर भेजने वाले थे ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो। यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला और हर चीज़ जानने वाला है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदगी भी देता है मौत भी, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी रब है। यह जो आगे लिखा है कि हकीमाना मामला से ये हुक्म तय करता है, तो ये नीचे है कि इसकी तफसीर के इससे मुराद शब कदर है क्योंकि इसी रात में कुरान करीम लौहे महफूज से आसमान ज़मीन पर नाजिल किया गया था और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इसका मतलब यह है कि इस साल में जो अहम वाक़यात होने वाले होते हैं, मसलन ये कि फ़लाँ शख्स पैदा होगा, उसे इतना रिज़्क़ दिया जाएगा, फ़लाँ का इंतकाल हो जाएगा, ये सारी बातें अमली तनकीद के लिए मुतल्लिक़ा फ़रिश्तों के हवाले उसी रोज़ कर दी जाती हैं। फिर भी आगे तर्जमा है आयत नंबर 9-10 से कि फिर भी काफिर ईमान नहीं लाते बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। लिहाजा उस दिन इंतज़ार करो, उस दिन का जब आसमान एक वाज़ा धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सज़ा है। उस वक्त ये लोग कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये अज़ाब दूर कर दीजिए, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। इनको नसीहत कहाँ होती है, हालांकि इसके पास ऐसा पैगंबर आया है जिसने हकीकत को खोल के रख दिया है। फिर भी ये लोग उनसे मुंह मोड़े रहे और कहने लगे, ये तो सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ और दीवाना है। अच्छा, हम अज़ाब को कुछ अरसे तक हटा देते हैं
پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ انتقام لینے سے مراد یہ ہے کہ تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا فرما دیا تھا۔ اس وقت لوگ بھوک کی شدت سے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا نظر معلوم ہوتا تھا۔ اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو سزا کے طور پر ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، اور اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قحط دور ہوگا تو اپنے وعدے سے پھر کر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یعنی کہ آگے بتایا گیا کہ یعنی اس وقت تو یہ عذاب ان سے دور کر دیا جائے گا، لیکن جب یہ قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی تو اس وقت انہیں پورا عذاب دیا جائے گا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ آگے آیت نمبر 17 سے شروع کی، اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور اس کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو۔ میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ یہ جب فرعون اس قوم کے پیچھے گیا تھا ان کو روکنے ٹوکنے اور منع کرنے کے لیے اور ان کو برباد کرنے کے لیے، تو اللہ نے یہ سزا دی کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کی ہیں جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو فرعون کی غلامی میں تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دعوت کے جواب میں قتل کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ یہ ان کا جواب ہے، یعنی اگر میری دعوت پہ ایمان نہ لاؤ تو کم از کم مجھے چھوڑ دو کہ میں حق کا پیغام ان لوگوں کو پیش کروں جو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچانے میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے راستے میں سمندر آ جائے گا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو ٹھہرا کر راستہ بنا دیں گے۔ جب تم اس سے پار ہو جاؤ گے تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تاکہ سمندر میں جو راستہ بنا ہوا وہ فرعون کے لیے بھی ہوگا۔ ایسا نہیں تھا۔ پھر اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ سمندر پار کرنے کے لیے تعاقب کے لیے پیچھے جب گئے تو وہ سمندر ویسا کہ ویسا ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ خود ان کو ڈبونے کے لیے سمندر کی پہلی ہی حالت میں واپس کر دیں گے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے۔ ہاں بالکل، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے اس قوم کو من و سلوہ بھی کافی دیا گیا، پتھر کے چشمے بھی نکالے گئے، مگر یہ قوم نہیں سدھری اور نہیں بدلی۔ 27ویں آیت سے پھر ہوا ہے شروع کہ کتنے باغات اور چشمے تھے جو لوگ یہ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور عیش کے کتنے ہی سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کی عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرا ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں کہ جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے ابھی تک، اور اسی پر بل بوتے پر چلے جا رہے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لو، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ تبا یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا نا۔ ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ وہی دن ہوگا نا جب کافروں کو سزا دی جائے گی اور ظالموں کو اور ایمان لانے والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔
تو اکثر لوگ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایت کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، ان میں سے کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ بے شک یقین جانو کہ زقوم و درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، استغفر اللہ رب، تیل کی جھلجھٹ جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا، انڈیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جس کو دنیا میں عزت اور اقتدار ملتا ہے وہ بڑے گھمنڈ میں رہتا تھا نا، تکبر میں رہتا تھا، تو اس کا پھر یہ انجام ہوگا اس روز۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، وہ وہاں بڑے اطمینان اور ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم سب کو بھی ایسی لوگوں میں شامل فرما، یا جنت کے ان لوگوں میں شمار فرما جو جنت میں ہوں گے اور ان ساری نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اب آیت نمبر 86 سے، جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی، ان کے علاوہ وہ وہاں کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت کریں، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ دخان، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ دخان اینڈ ہوئی۔